बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यतीम बच्चा भूख से बिलखता था मगर इसे कोई खाना नहीं देता था। अब वो रोज जाकर माँ की कब्र के सामने लेट जाता और इससे कहता, मुझे कोई खाना नहीं देता, आप थीं तो मेरा पेट भरा रहता था। आप वापस आ जाएं, मुझे खाना दे। रोते रोते सो गया। जब आंख खुली तो सामने खाना पड़ा था। बच्चा खुश होकर माँ की कब्र से लिपट गया और सब उसे दीवाना पागल कहने लगे। हकीकत कोई भी नहीं जानता था कि वो खाना वो महज 13 साल का था और घर के और बाहर के हर तरह के काम करना जानता था। वो कोई हुनर सीखना चाहता था, पढ़ना चाहता था, लेकिन फरीदा चची के होते हुए ये बात नामुमकिन थी। यही वजह थी कि 7वीं क्लास से ही इसे उठा लिया गया था। वो बहुत रोया, चची के पांव तक पड़ गया कि इसे स्कूल से ना निकाला जाए। वो घर का हर काम कर लेगा लेकिन इसे तालीम से महरूम ना रखा जाए। लेकिन वो फरीदा चची ही क्या जो किसी का कहा मान ले। वो तो अपने शौहर को भी झड़क कर रख दिया करती थी। शहीर तो इनके सामने एक मामूली सा बच्चा था। वो बच्चा जिस पर वो हर जुल्म सितम अपना हक समझकर किया करती थी। इनके जेठ का अकलौता बेटा शहीर अहमद। इसे गुस्सा बस एक बात का था कि पहले ही इनके घर में तंगी चल रही है और अब इसका शौहर एक और बच्चे की जिम्मेदारी इसके सर पर थोप चुका है जिसे वो हरगिज नहीं निभाना चाहती थी। वो चाहती थी कि शहीर अपने नैनिहाल की तरफ लौट जाए क्योंकि वो लोग खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं। वो एक बच्चे की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले ही इनकी अपनी 7 औलादें थी जो घर में कोहराम बर्पा किए रखती। सब में महज एक एक साल का फर्क था। यही वजह थी कि फरीदा बेगम के सारे बच्चे एक जितने ही नजर आते थे। ढूंढने से ही मुश्किल से फर्क दिखाई देता था। वो अपनी माँ की तरह बदजुबान और कामचोर थे। सारा सारा दिन आवारागर्दी करते, स्कूल के नाम पर दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते और अक्सर अपना बैग भी स्कूल में छोड़ आते। जबकि इनके मुकाबले में शहीर एक ज़हीन बच्चा था। फरीदा बेगम के बच्चे सहन में बैठे पढ़ रहे होते तो वो जो ऊंची आवाज में पढ़ते शहीर फौरन एक बार सुनकर ही याद कर लिया करता था। फरीदा बेगम को इससे बहुत जलन होती थी और इसी जलन के चलते हुए इसने इसे स्कूल से उठवा लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शहीर पढ़े। शहीर जानता था कि चचा के घर में बिल्कुल भी नहीं चलती, इसलिए वो खामोश रहता। कई बार वो इस घर से भागने के मुतालिक सोच चुका था, लेकिन वो यहाँ से भाग कर जाएगा कहाँ। अगर इसके माँ बाप ने इसके नाना की मर्जी से शादी की होती तो शायद वो लोग इसे अपने घर अपने साथ ले जाते। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। शहीर की माँ जोया ने अकबर साहब से वालदैन की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। वो बेटी के जनाजे में शामिल तो हो गए थे, लेकिन बेटी की औलाद की तरफ तो आंख उठाकर भी न देखा। शहीर ने यह बात बहुत महसूस की थी, लेकिन वो बहुत समझदार बच्चा था। इसने जाहिर नहीं होने दिया कि वो क्या महसूस कर रहा है। माँ बाप की वफात के बाद तो जैसे इसे चुप ही लग गई थी। ना वो किसी से मिलता ना झगड़ता, सारा दिन खामोशी से फरीदा के हुक्म की वजह आवरी करता रहता। फरीदा शुरू से ही एक तेज तरार औरत थी। वो बशीर साहब की कम गोई और एतराज़ न करने वाली तबीयत से बहुत मुतासिर हुई थी। यही वजह थी कि इसकी तब से फरीदा बेगम ने थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाया और शोहर से तमीज से बात करने लगी। वरना इससे पहले तो इनके नज़दीक इनके शौहर की 2 कौड़ी की भी अहमियत नहीं थी। बशीर साहब ने एक गुस्सीली निगाह बेगम पर डाली जो ढिठाई से चेहरे पर इत्मीनान लिए शहीर को देख रही थी और वो इससे इतने फासले पर खड़ी थी कि जैसे वो इसके लिए अनजान हो। हालांकि इसकी औलाद का इतना कहा नहीं मानती थी जितना शहीर इसके कहे को हुक्म की अहमियत देते हुए सर झुकाकर हर वो काम करता जो फरीदा बेगम इससे कहा करती थी, चाहे वो शहीर करना जानता हो या ना। लेकिन आज तक इसने चची से कभी बदतमीजी नहीं की, ऊंची आवाज में बात नहीं की जैसे फरीदा के अपने सगे बच्चे किया करते थे। बशीर साहब ने शहीर की नब्ज चेक की और फिर इसे जिंदा पाकर उन्होंने एक लंबा सांस खारिज किया। खुद को कमजोर करते हुए वो चारपाई पर बैठ चुके थे और अब एक होम्योपैथिक डॉक्टर का नंबर मिला रहे थे जो इसी गली में रहता था।
شہیر کو اتنا شدید بخار میں دیکھ کر بشیر صاحب کا دل چاہ رہا تھا بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دیں، کیونکہ اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن ان کے ساتھ بچوں کا کیا ہوگا اور گھر کیسے چلے گا؟ بے شک اس کی بیوی تیز ترار اور چال باز تھی، لیکن اس نے کبھی بھی گھر کو گندا نہیں رکھا، نہ ہی اس کے بچے کبھی کوئی شکایت کرتے نظر آتے۔ البتہ وہ سب اتنے ناشکرے تھے کہ ہر چیز میسر ہونے کے باوجود بھی لڑتے جھگڑتے رہتے۔ دراصل ان سب میں نظم و ضبط ہی نہیں تھا۔ فریدہ بیگم سے غافل ہوتی رہتی، بچوں سے غافل رہتی، وہ محلے میں ہر گھر میں جایا کرتی تھی۔ وہ جلد ہی کسی نہ کسی عورت کو دوست بنا لیتی اور پھر زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتی۔ گھر کا ان کو کوئی پتہ نہ ہوتا تھا، لیکن جب سے شہیر آیا تھا ان کی زندگی تھوڑی آسان ہو گئی تھی۔ اس نے اس بچے کو مار پیٹ کر کھانا بنانا سکھا دیا اور پھر اسی ڈر کے چلتے ہوئے وہ بچہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ گیا۔ البتہ اس کی ساروں نکھٹو اولادیں کسی بھی کام کی نہیں تھی۔ سارا دن آوارہ گردی کرنا اور ان میں سے ایک دو تو چوری کرنا بھی سیکھ گئے تھے۔ جب ماں باپ پیسے نہ دیتے تو محلے کے گھروں کے باہر انہوں نے جو بھی چیز دکھائی دیتی انہیں، وہ اسے بیچ کر پیسے ہتھیا لیا کرتے۔ پہلے پہل تو اس عمل کے متعلق کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن پھر محلے میں موجود کریانہ سٹور والے نے یہ حقیقت سب پر واضح کر دی کہ بشیر صاحب کا چوتھے نمبر والا بیٹا چور ہے۔ اسے جو دکھائی دیتا ہے وہ بغیر مالک کی اجازت کے اسے بیچ کر چیز کھا لیتا ہے، اور آج کل تو اس کا اپنے سے بڑے لڑکوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جو جوا کھیلتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ سگریٹ بھی پیتے ہیں۔ بشیر صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے بیٹے کی خوب خبر لی، مارا، بیوی کو بھی سمجھانا چاہا، لیکن وہ تو اتنی خودسر ہو چکی تھی کہ شوہر کی کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتی، چاہے اس کا شوہر حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے خود اپنے بچوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے شہیر کا چیک اپ کیا تو افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، بشیر صاحب مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بہت غریب ہیں یا آپ کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں؟ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، لاکھوں میں آپ کی تنخواہ ہے، اور آپ کا یتیم بھتیجا جو اتنے عرصے سے آپ کے گھر رہ رہا ہے اور آپ کے گھر کا ہر کام خوشی خوشی کرتا ہے، وہ اتنے دنوں سے بھوک سے کی وجہ سے یوں نڈھال پڑا ہے۔ شدید بخار میں اس کا بخار بھی پرانا ہو چکا ہے۔ شاید بچہ چچی کے ڈر سے روزانہ کوئی نہ کوئی گولی کھا کر بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے گولیاں کھاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بخار بہت پرانا ہو چکا ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ کہیں ٹائیفائڈ نہ ہو۔ آپ اسے میرے کلینک لے چلیے، بچہ ٹینشن اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا ہے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کتنے دنوں سے اس نے کپڑے تک نہیں بدلے۔ حیرت کی بات ہے، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب وہاں سے چلے گئے، لیکن بشیر صاحب شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ فریدہ بیگم ڈر رہی تھی کہ اب تو وہ شوہر کے عتاب کا نشانہ بن جائے گی اور پھر بچوں کے سامنے ہی اس کی خوب بے عزتی ہوگی، لیکن بشیر صاحب بغیر کچھ بولے شہیر کو بازوؤں میں اٹھا کر ڈاکٹر کے پیچھے جانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگلے روز ہی بشیر صاحب اکیلے گھر لوٹ آئے تو حیرت سے فریدہ بیگم آگے بڑھی۔ سارا گھر اجڑا ہوا تھا، ہر طرف گند تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کل سے صفائی نہیں ہوئی۔ بچے بھوکے بیٹھے تھے، ان کی ماں نے جو روٹیاں بنائی تھی وہ اسے کھانے سے انکاری تھے، جیسے کیونکہ روٹیاں کہیں سے پتلی اور کہیں سے بہت موٹی تھی۔ بشیر صاحب نے اپنے گھر کی یہ حالت دیکھی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بیوی کو کہنے لگے، اب اپنے گھر کے سارے کام خود کرنا، شہیر لوٹ کر نہیں آئے گا، میں اسے اس کے ننھیال چھوڑ آیا ہوں، تمہارا بس چلے تو اس بچے کو زندہ دفنا دو، میں اپنی بھائی کی اولاد کا یہ حال نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کا خوف کرو، تم نے ایک یتیم بچے پر اتنا ظلم کیا، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اور مجھ سے تو معافی کی امید بھی نہ رکھنا۔ نہ جانے میں اپنے بھائی کا سامنا قیامت والے دن کیسے کروں گا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، آج تک تم نے جو کہا میں نے کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، آج تم میری نظروں سے گر گئی ہو۔ یہ کہہ کر بشیر صاحب گھر سے نکل گئے۔ فریدہ بیگم کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید انہوں نے شہیر کے ساتھ غلط کر دیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں شہیر اپنے ماموں کے ساتھ اپنے گھر لوٹ آیا۔
فریدہ بیگم اس طرح شہیر کو اپنے ماموں کے ساتھ گھر آتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید شہیر نے ان کو کوئی شکایت لگائی ہے۔ وہ بہت پیسے والے لوگ تھے، ایسے لوگوں کی تو وہ خوب خاطر مدارات کرتی تھی۔ اس کو ایسے لوگوں میں بہت کشش محسوس ہوتی تھی۔ زریاب خان کہنے لگے، میں شہیر کو گھر لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے راستے میں ہی ضد پکڑ لی کہ وہ اپنے چچا چچی کا چھوڑ کر ہرگز نہیں جانا چاہتا، وہ یہی رہنا چاہتا ہے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی ہمارے گھر رہنے آ جایا کرے گا۔ یہ تو ہمارے گھر ایک دن بھی نہیں گزار سکا۔ یہ کہہ کر زریاب خان کہنے لگے، میں شہیر سے ملنے آتا رہوں گا، فی الحال میں اسے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ اس کا اچھے سے خیال رکھنا، میں آپ لوگوں کو باقاعدہ ہر ماہ رقم بھجوا دیا کروں گا۔ فریدہ بیگم خوش ہو گئی اور کہنے لگی، مفت کا نوکر بھی واپس آ گیا اور اب اس کے بدلے ہمیں پیسے بھی ملیں گے۔ یہ سوچ کر وہ زریاب خان کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ انہوں نے خوب سارے لوازمات ان کے سامنے رکھے جن کو زریاب خان نے چھونا بھی پسند نہیں کیا۔ وہ پیسے والے لوگ تھے، اس طرح ایک مڈل کلاس گھرانے میں آ کر چارپائی پر بیٹھ کر انہیں بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس ماحول سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس لیے باہر جانے کے لیے پر تول رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مارے باندھے چائے کی پیالی ختم کی، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے لگے۔ جاتے جاتے انہوں نے فریدہ کے ہاتھ میں 50,000 تھما دیے۔ کہنے لگے، میرے بھانجے کا علاج کروا دینا۔ بے شک اس کی ماں نے ہماری عزت کا بھرم نہیں رکھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بھانجے کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ میں پیسے بھجواتا رہوں گا، آپ اس کا اچھے سے خیال رکھنا۔ 50,000 ہاتھوں میں آتا دیکھ کر فریدہ بیگم کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھیں۔ کبھی وہ ہاتھوں میں آئے 50,000 کو دیکھتی اور کبھی شہیر کو جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سارا دن گزر گیا۔ بشیر صاحب گھر نہیں لوٹے۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا جب کچھ لوگ گیٹ بجانے لگے۔ گھر پہ فریدہ اور شہیر کے سوا کوئی نہیں تھا۔ شہیر خود کو سنبھالتے ہوئے گیٹ پر جانے لگا جب فریدہ کہنے لگی، تم یہیں بیٹھو، آرام کرو، میں جاتی ہوں۔ پہلی بار فریدہ کے بدلتے ہوئے رویے نے شہیر کو حیران کر دیا۔ وہ شکر کرنے لگا کہ چاچی کا رویہ تو تبدیل ہوا، ورنہ تو اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ شہیر کو 2 پل بھی سکون کے میسر نہیں آنے دے گی۔ ابھی شہیر کمرے میں بیٹھا خوش ہو رہا تھا جب فریدہ بیگم کی زور زور سے چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازوں نے اسے کمرے سے جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جیسے ہی صحن کی طرف گیا، وہاں بشیر چچا کے بے جان وجود کو چارپائی پر بے سود لیٹا دیکھ کر جہاں وہ کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ یعنی اب ان کے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ پہلے اس کے ماں باپ فوت ہوئے تو اسے اتنے برے دنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جو کبھی اٹھ کر پانی بھی نہ پیتا تھا، اسے گھر کے سارے کام کرنے پڑے۔ فریدہ بیگم کی دونوں بیٹیاں اس پر حکم چلاتی، اس کا مذاق اڑاتی۔ اب تو اس کے چچا فوت ہو گئے تھے، اسے لگا ایک بار پھر وہ یتیم ہو گیا۔ وہ زور زور سے رونے چلانے لگا۔ اس کی آوازیں سن کر فریدہ بیگم متوجہ ہو گئی اور غصے میں بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ انہوں نے ایک لکڑی اٹھائی اور پھر شہیر کو اس سے مارنے لگی۔ کہنے لگی، تم ہی منحوس ہو، تمہاری وجہ سے میرا شوہر مجھ سے لڑ کر گیا ہے اور اب وہ اس حالت میں آیا۔ میں نے جو بیوگی کی چادر اوڑھی ہے اس کی وجہ بھی تم ہو۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جب سے تم ہمارے گھر آئے ہو ہمیں صرف نقصان ہوئے ہیں۔ تم نے میرا سہاگ چھین لیا۔ تم نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ شہیر پہلے ہی بخار کی زد میں تھا، اچانک پڑنے والی مار سے لہو لہان ہو چکا تھا۔ چچی کے ظلم و ستم کے باوجود وہ کہہ رہا تھا، ایک بار مجھے چچا کا چہرہ دیکھنے دیجیے، پھر چاہے بے شک گھر سے نکال دیجیے گا۔ لیکن فریدہ بیگم کے سر پر تو خون سوار ہو چکا تھا۔ وہ ڈنڈے سے شہیر کو پیٹتی جاتی اور دھکے دیتے ہوئے گیٹ کی طرف دھکیل رہی تھی۔ جیسے ہی فریدہ بیگم نے شہیر کو دھکا دیا، وہ گیٹ سے نکل کر باہر گلی میں جا گرا۔ وہ بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا۔ روتے دھوتے ہوئے باہر گیٹ پر استدعا کرنے لگا کہ اسے چچا کا ایک بار چہرہ دیکھ لینے دیجیے۔ لیکن فریدہ بیگم کا دل تو پتھر ہو چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے شوہر کی چارپائی سے لپٹ کر بیٹھی تھی۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ محض 15 سالہ ایک بچہ جسے انہوں نے اتنے برے طریقے سے مارا ہے، وہ کس حال میں باہر کھڑا ہوا ہے۔
لوگ باتیں بنانے لگے۔ آج تو فریدہ بیگم کو لوگوں کی باتوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ شہیر کا سایہ ان کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائے، کیونکہ ان کے گھر میں بربادی کی وجہ وہی تھا۔ اس سے پہلے کہ فریدہ بیگم اٹھ کر شہیر کو اندر لے آتی، شہیر کا ماموں زریاب خان بشیر چچا کی وفات کا سن کر جنازے میں شریک ہونے کے لیے آیا۔ شہیر کی یہ حالت دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ وہ فریدہ بیگم پر غصہ ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، اس لیے اس نے بغیر کچھ کہے شہیر کو لیا اور پھر گھر آ گیا۔ شہیر کو بچپن سے ہی کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جیسے ہی وہ زریاب ماموں کے بنگلے میں داخل ہوئے، سامنے ہی دو کتے ان کی طرف دوڑے جو کسی اچھی نسل کے تھے، لیکن شہیر پر ان کو دیکھ کر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ ماموں کے پیچھے چھپنے لگا، لیکن اس کے ماموں نے حقارت سے اسے 2 قدم پیچھے ہٹایا تھا۔ ایک تو وہ لہو لہان تھا، دوسرا اس کے کپڑے بھی بہت میلے تھے۔ ماموں کا یہ رویہ دیکھ کر شہیر رونے لگا۔ کتے اب بھی اس کی طرف بڑھ رہے تھے، تبھی ان کے ماموں نے ملازم کو بلایا جو ان کتوں کو پٹوں سے پکڑ کر حویلی کے دوسری جانب لے گئے۔ تبھی زریاب ماموں اور شہیر حال میں داخل ہوئے، جہاں اس کے ننھیال کے تمام لوگ جمع تھے۔ اس کے 3 ماموں ایک ہی حویلی میں رہ رہے تھے۔ حویلی بہت کشادہ تھی اور آسانی سے 3-4 خاندان رہ سکتے تھے۔ حویلی میں ہر سہولت میسر تھی، لیکن صرف ان سب کے لیے جو خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شہیر جیسے یتیم کی حیثیت وہاں ایک نوکر سے بھی بدتر تھی، کیونکہ وہ زویا کا بیٹا تھا جس نے اپنے والدین کی مخالفت کی تھی اور ساری برادری کے سامنے انہیں شرمندہ کروایا تھا۔ ظہیر خان وہ وقت نہیں بھول سکتے جب نکاح خان نے دلہن کو بلانے کے لیے ظہیر صاحب کی طرف دیکھا تھا کہ نکاح شروع کیا جا سکے، اور دوسری جانب زویا کو کمرے میں نہ پا کر سکینہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ان کی بیٹی کا انجام کیا ہوگا۔ یقیناً اس کا باپ اسے ڈھونڈ کر مروا دے گا، لیکن ظہیر خان کی اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ بیٹی کو سخت سے سخت سزا دیتے۔ انہوں نے اسے ناتا ہی توڑ لیا۔ بعد میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے بیٹی اور داماد کو ایک ایکسیڈنٹ میں مروا دیا اور اپنا بدلہ پورا کر لیا، لیکن زویا کے بیٹے شہیر کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے، حویلی کے باقی مکین بھی فوراً کھڑے ہو گئے۔ شہیر ڈر گیا کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ تبھی زریاب خان نے شہیر کو زور سے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ظہیر خان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ شہیر نانا کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جو غصے اور برداشت سے لال ہو رہی تھی۔ وہ معصوم بچہ ڈر چکا تھا۔ تبھی ظہیر خان نے اپنے بھاری ہاتھ سے شہیر کا منہ پکڑا اور زور سے دباتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری ماں نے مجھے سارے خاندان کے سامنے بدنام کیا تھا، اور آج وہ خود دار اکبر جو میرے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا، اس کا بیٹا میرے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے میرے گھر لوٹ آیا ہے۔ شہیر کو ظہیر خان کی بات سمجھ نہ آئی۔ وہ رونے لگا تو وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ زریاب ماموں جتنے بشیر چچا کے سامنے محبت جتا رہے تھے، وہ اس کا بہت خیال رکھیں گے، لیکن یہاں تو وہ اپنے بدلے کی تسکین کے لیے اسے لائے تھے۔ فریدہ کا چچی کے گھر سے بھی زیادہ برا سلوک اس کا خان حویلی میں ہونے لگا۔ اس پر اپنا غصہ نکالتا وہ بچہ بیچارہ کانپ کر رہ جایا کرتا۔ اتنی بڑی حویلی جہاں 100 سے بھی زیادہ افراد کا کھانا بنایا جاتا تھا، وہاں شہیر کو بھوکا رکھا جاتا اور ایسا کمرہ دیا گیا جہاں گھر بھر کا فالتو سامان پڑا رہتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شہیر کو دمے کی بیماری ہو گئی۔ بھوک سے نڈھال وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا پرانا بخار اب ٹائیفائڈ میں بدل چکا تھا۔ ایک روز وہ کسی طرح گارڈ کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گیا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قبروں پر جا پہنچا، پھر رو رو کر ماں کو سارا حال کہہ سنایا، جس کی روح من مٹی تلے تڑپ رہی تھی۔ اماں، میں نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ پہلے فریدہ چچی کو خوش کرنے کے لیے ان کا کہا ہر کام کیا، چاہے وہ جائز یا ناجائز۔ میں نے تو ساری ساری رات ان کی ٹانگیں بھی دبائیں۔ میں نے ہر وہ کام کیا جس سے چچی کو خوشی ملے، تاکہ وہ مجھ پر ظلم و ستم نہ کریں، لیکن وہ
پھر بھی مجھ سے خوش نہیں ہوئی۔ ماموں مجھے گھر لے گئے تو انہوں نے اماں آپ کے بیٹے کا یہ حال کر دیا کہ آپ کے بیٹے نے پچھلے 4 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، بخار سے نڈھال یہاں آپ کے پاس آیا بیٹھا ہے۔ اماں اٹھ جائیں نا، آپ یوں بغیر بتائے مجھے چلی گئیں۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی، ہمیشہ میرے پاس رکیں گی اور کبھی خود سے جدا نہیں کریں گی۔ اب آپ چھپ گئیں۔ بچپن میں آپ کے ساتھ چھپنا چھپائی والا کھیل کھیلا کرتا تھا۔ اماں میں ہار گیا ہوں، میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکتا، آپ باہر آ جائیں نا۔ یہ کہہ کر شہیر رونے لگا۔ امی مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شہیر اپنے ماں کی قبر سے لپٹ گیا۔ وہ 14 سال کا بچہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے محض 6-7 سال کا معلوم ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھوک سے نڈھال بے ہوش ہوتا، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر کھانے کی خوشبو جیسے ہی شہیر کے نتنوں سے ٹکرائی وہ فوراً مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے یہ کھانا اس کی ماں نے بھیجا ہو۔ وہ خوش ہو گیا، ماں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ کھانا اس کے منہ سے گر رہا ہے یا پانی وہ صحیح سے نہیں پی رہا جو اس کی قمیص کے کونے کو بھگو رہا ہے۔ وہ اتنا بھوکا تھا کہ 2-4 لوگوں کا کھانا وہ کھا گیا۔ جیسے ہی اس نے کھانا ختم کیا، اسے دور سے شہیر ماموں کا گارڈ نظر آتا دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے وہاں سے جانے لگا اور اپنی ماں سے وعدہ بھی کر لیا کہ وہ دوبارہ یہاں ضرور آئے گا۔ جیسے ہی شہیر ماموں کا گارڈ پاس آیا، آتے ہی وہ چیخنے چلاتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج تمہاری خیر نہیں، آج ظہیر خان تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تم ان کو بغیر بتائے یہاں آئے ہو، تم اپنے نانا کے غصے سے واقف نہیں ہو کیا؟ تبھی شہیر کانپتے ہوئے کہنے لگا، وہ بس امی کی یاد آ رہی تھی تو میں یہاں چلا آیا۔ تبھی اس کے منہ پر کھانا لگا دیکھ کر گارڈ حیرت سے کہنے لگا، تم نے کھانا کھایا ہے کیا؟ تبھی شہیر نے ہاں میں سر ہلایا تو گارڈ حیرت سے پوچھنے لگا، کس نے تمہیں کھانا کھلایا؟ شہیر کہنے لگا، امی نے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ یہ سن کر گارڈ زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، مجھے بچہ سمجھا ہوا ہے کیا جو ایسی فالتو کی باتیں مجھ سے کر رہے ہو؟ چلو دفع ہو یہاں سے، حویلی چلو۔ یہ کہہ کر گارڈ نے اس کے سر پر ایک زور سے تھپڑ مارا تھا جس سے شہیر جلدی سے بھاگتے ہوئے حویلی کی جانب جانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک اور طوفان اس کا وہاں انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوا، ظہیر خان کو شدید غصے میں دیکھ کر نظریں جھکا کر ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ظہیر خان شدید غصے میں تھے۔ جب گارڈ کو ساتھ دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کہاں سے آ رہا ہے یہ آوارہ ماں کا آوارہ بیٹا، تبھی شہیر کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا، نانا جان اب جو بھی مجھ پر ظلم و ستم کریں بے شک کریں، لیکن میری ماں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا چھوڑ دیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ظہیر خان زور سے قہقہ لگاتے ہوئے اس کی جانب بڑھے اور 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیے۔ کہنے لگے، ہاں تم بگاڑ سکتے ہو میرا کچھ، تم ظہیر خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تمہاری ماں ظہیر خان کی بیٹی ہونے کے باوجود کچھ نہیں بگاڑ سکی تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرا کچھ بگاڑ سکو گے؟ ابھی تم ظہیر خان کو جانتے نہیں ہو، جو اپنی سگی اولاد کو مروا سکتا ہے تو اس کے سامنے اس کی اولاد کی کیا اہمیت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی منحوس شکل مجھے کبھی نہ دکھانا۔ تبھی گارڈ کہنے لگا، صاحب یہ پاگل ہو چکا ہے، کہتا ہے قبرستان میں مجھے میری ماں نے کھانا کھلایا ہے۔ یہ سن کر ظہیر خان ہنسنے لگے، کہنے لگے، ماں باپ کی جدائی کا اثر اس لڑکے کے ذہن پر ہو چکا ہے، تبھی پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہیں کھانا کھلاتی ہے تو پھر ایسا کرو، اس کا کھانا بند کر دو اور یوسف اور نوید کو نکال دو۔ اس کی جگہ اب شہیر باڑے کے جانوروں کا خیال کرے گا، انہیں کھانا دے گا اور وہاں کی صاف ستھرائی کا کام بھی اسی کے ذمہ ہے۔ آج سے میں بھی دیکھتا ہوں اس کی ماں اسے قبر سے نکل کر کیسے کھانا کھلاتی ہے۔ یہ کہہ کر ظہیر خان نے اسے زور سے لات ماری تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گرا تھا۔ سب لوگ اس پر ہنس رہے تھے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر جانے لگا۔
اسے تو جانوروں سے خوف آتا تھا، وہ کیسے ان کی دیکھ بھال کرتا۔ وہ جلدی سے ایک بھینس کی طرف بڑھا تاکہ دودھ نکال سکے، لیکن اس بھینس نے اسے زور سے لات مار دی۔ درد کے مارے وہ اپنا پیٹ پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تبھی ظہیر خان داخل ہوئے اور کہنے لگے، ابھی تک تم نے کام ختم نہیں کیا؟ شام ہونے سے پہلے پہلے دودھ حویلی بھجوا دینا اور باقی گوالا لے جائے گا۔ یہ کہہ کر ظہیر خان اس پر غصے سے چیخنے چلانے لگے۔ وہ بیچارہ بچہ ایک تو بخار کی تکلیف، دوسرا اب ایک نیا زخم لگ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ شہیر سارا کام ختم کر کے زریاب خان کو بتا کر قبرستان کے لیے نکل گیا تھا۔ حویلی میں ویسے بھی اس کا کھانا پینا بند تھا، وہ بھوک سے ایک بار پھر نڈھال ہو رہا تھا۔ تبھی وہ قبرستان کی جانب بڑھا اور اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگا۔ کاش امی آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے۔ آپ کے بابا بہت ظالم ہیں، وہ مجھے بھوکا رکھتے ہیں۔ میں بھوک سے نڈھال آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم فریدہ چچی کے ساتھ کیا ہوا یا وہ اب کہاں رہتی ہیں۔ میں ایک دو بار گیا تھا تو دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا اور میں دوبارہ ناکام لوٹ آیا۔ بھوک سے نڈھال شہیر گھٹنوں میں سر دیے ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ جب ایک بار پھر اسے اپنے پاس سے کھانے کی خوشبو آنے لگی، وہ مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھنے لگا تو دیکھا کھانا پڑا ہوا تھا۔ وہ حیران ہو گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ شہیر 20 برس کا ہو چکا تھا۔ وہ حویلی کے سارے کاموں میں ہاتھ بٹاتا۔ ظہیر خان کی اجازت پر وہ ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے چکا تھا۔ حویلی سے اسے جو تنخواہ ملتی تھی وہ اپنی فیسیں پوری کرتا اور باقی تمام اخراجات اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح فریدہ چچی کو ڈھونڈ لے تاکہ وہ ان کی مالی مدد کر سکے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی اور کیسے زندگی گزار رہی ہوگی۔ وہ آج بھی نہیں جانتا تھا کہ قبرستان میں اس کے لیے کھانا کون رکھتا ہے۔ ایک روز وہ حویلی کے کسی کام سے بازار گیا ہوا تھا۔ جب ایک مانگنے والی نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا کیونکہ وہ عورت اسے کہیں دیکھی معلوم ہو رہی تھی۔ تبھی جب اس نے اس عورت کی صورت پر غور کیا تو دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں فریدہ چچی تھی۔ وہ حیرت سے چچی کی جانب دیکھنے لگا اور کہنے لگا، چچی آپ یہاں؟ شہیر کو پہچانتے ہی فریدہ بیگم منہ چھپاتے ہوئے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن شہیر نے ان کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا، چچی آج میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ آپ لوگ کہاں ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ میں نے ہر جگہ سے آپ کا پتہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہر طرف سے مجھے مایوسی ہی ملی۔ چچی آپ نے بے شک جتنا میرے ساتھ برا سلوک کیا ہو لیکن آج بھی آپ میرے لیے میری ماں کا مقام رکھتی ہیں۔ یہ کہہ کر شہیر انہیں بازار سے باہر لے جانے لگا اور فریدہ بیگم روتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے سارے بہن بھائی در بدر ہو گئے ہیں، بڑے دو نشئی بن کر روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کے مر چکے ہیں، باقی دو جواری اور چوری اختیار کر چکے ہیں۔ تمہاری دونوں بہنیں جن گھروں میں بیاہی گئی تھی وہ لوگ بھی پیشے کے لحاظ سے چور تھے، نہ جانے وہ میری بیٹیوں کو کہاں لے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے وہ لوگ میری بیٹیوں کو بیچ چکے ہیں، جبکہ ایک چھوٹے والا بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی کار حادثے کا شکار ہو کر معذور ہو چکا ہے۔ ایک دن سڑک پر وہ بھیک مانگ رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کو اپنی ٹانگوں سے محروم ہونا پڑا۔ میں اور وہ مل کر بھیک مانگتے ہیں تو دو وقت کی روٹی کا انتظام کر پاتے ہیں۔ یہ سب تمہارے ساتھ کیے گئے ظلموں کا ہی نتیجہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ شہیر کہنے لگا، چچی آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، ابھی آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ یہ کہہ کر فریدہ بیگم کی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ظہیر خان کی طبیعت خراب کا سن کر شہیر فوراً فریدہ بیگم سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے حویلی کے لیے نکل گیا۔ آج ہی قبرستان میں اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے لیے کھانا رکھنے والا کوئی اور نہیں، قبرستان کا گورکن تھا جس کا بیٹا شہیر کی عمر میں ہی وفات پا چکا تھا۔ وہ شہیر کو روتے ہوئے دیکھ کر تڑپ اٹھا اور پھر ہر روز اس کے لیے وہاں کھانا رکھنے لگا۔
وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ کھانا رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تھا بس شہیر کا یقین پختہ ہو جائے کہ اس کی ماں ہی اس کے لیے وہاں کھانا رکھتی ہے۔ لیکن اب شہیر بڑا ہو چکا تھا، اسے سمجھ آ چکی تھی کہ یہ کھانا اس کی ماں تو نہیں رکھتی، تو پھر کون تھا وہ گورکنج کسی زمانے میں ظہیر خان کا ملازم ہوا کرتا تھا، وہی تھا جس نے زویا کی اکبر سے شادی کروانے میں مدد کی تھی۔ دنیا سے منہ موڑ کر وہ ویران قبرستان میں ایک گمنام زندگی جینے لگا۔ وہ ہر قبر کا بہت اچھے سے خیال رکھتا اور قبرستان کی صفائی کیا کرتا۔ شہیر کو سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ اس کے نانا بستر مرگ پر تھے اور وہ اس سے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے نواسے کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا، حالانکہ اس سب میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی جائیداد کا حصہ شہیر کے نام کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ، آج سے تم خان حویلی کی غلامی سے آزاد ہو، مجھے معاف کر دینا، میرے بچے میں بھٹک گیا تھا۔ شہیر کی زندگی کی نئی شروعات ہو گئی تھی۔